रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज 12 दिसंबर है और हमद बारी ताला के जो हमारे बकी आशार हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। शेर नंबर 3 है, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। खलवत तन्हाई अलैदगी, जलवत मजमा महफिल, पिन्हा पोशीदा छुपा हुआ, आया ज़ाहिर या नुमायाँ। मफ़हूम है इसका, ए अल्लाह तू तन्हाई और मजमा हर जगह मौजूद है, लेकिन कहीं तेरी ज़ात छुपी हुई है और कहीं वाज़े तौर पर दिखाई देती है। ठीक है बेटा। तशरीह तलब शेर में शायर अल्लाह ताला की पुर इसरार ज़ात के मुताल्लिक इजहार कर रहा है कि अल्लाह तेरी ज़ात कामिल का अदराक ज़हन इंसानी से बालातर है, इंसानी जहन में नहीं समा सकता। ए अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, तन्हाई हो के महफिल, खलवत हो के जलवत, गोशा नशीनी हो या मजमा, ए अल्लाह तू हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और हम उसकी शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं, और हम उसकी यानी इंसान की शह रग से भी ज़्यादा करीब हैं। कुरान करीम में इरशाद होता है, सूरह मुजादिलात आयत नंबर 7, अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, जहाँ कहीं 3 अशख़ास की सरगोशी हो तो चौथा वो मौजूद है यानी अल्लाह, 5 की हो तो छठा वो मौजूद है, और न इससे कम और न उससे ज़्यादा की, मगर ये कि वो उनके साथ है। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि मैं अपने बंदों के कितना करीब हूँ, कितना पास हूँ। ठीक है। इससे वाज़े हुआ कि हम में से कोई भी ये गुमान ना करे कि हमें कोई नहीं देख रहा। बेशक अल्लाह ताला हर जगह हमारे साथ मौजूद है, यानी कोई जगह अल्लाह के वजूद से खाली नहीं। मशहूर वाक़या है, एक मर्तबा हकीम लुकमान को उनके आका ने, जिनकी वो बकरियां चराया करते थे, एक मुर्ग दिया और कहा उसे ऐसी जगह ले जाकर ज़िबा करो जहाँ कोई ना देख रहा हो। आप शाम को वैसे ही वापस आ गए और कहने लगे, मुझे कोई ऐसी जगह न मिली जहाँ अल्लाह ताला मुझे न देख रहा हो। अलगर्ज़ अल्लाह ताला की लामहदूद बसीरत कायनात के एक ज़र्रे को ऐसे देखती है जैसे इंसान अपनी हथेली पर पड़ी हुई अशिया को। अल्लाह ताला की ज़ात तो अर्श आज़म पर जलवा फरमा है, लेकिन उसकी सफ़ात दुनिया की हर शय में नज़र आती हैं। मंज़र की हद से लेकर पसे मंज़र तक देख लिया, पहचान सकते हैं। मार्फत और सफ़ात के लिहाज से वो ज़ात इलाही आया है, ज़ाहिर है। इस ज़ात व सफ़ात के मसले को दीगर मिसालों से समझा जा सकता है। मसलन फूल की मिसाल ले लीजिए। फूलों की टोकरी अगर कमरे में पड़ी हो तो फूलों का वजूद टोकरी तक महदूद होगा, लेकिन यही फूल बाएतबारे सिफ्त पूरे कमरे में होंगे, क्योंकि पूरे कमरे में भिन्नी भिन्नी खुशबू होगी जो फूलों के वजूद पर दलालत करती है, साबित करती है कि इस कमरे में फूल पड़े हैं। सूरज की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। वजूद एक जगह महदूद मगर सिफ्त नूरी पूरी कायनात में है। इसी लिहाज से हम खुदा की सफ़ात से भी
اس کا فہم و ادراک کر سکتے ہیں۔ پھولوں کے حسن و جمال اور خوشبو میں خدا کی ذات رچی بسی ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 4 بیٹے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ میزباں صاحب خانہ، گھر والا، مہمان گھر آنے والا، مدعو کیا گیا، دعوت دیا گیا شخص۔ مفہوم ہے اس کا، اے اللہ، مفہوم ہے بیٹا اس کا، اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی۔ سادہ سا مفہوم ہے اس کا۔ شعر کو نثر میں کرنے سے مفہوم بن جاتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں۔ یہ شعر امیر مینائی نے وحدت الوجود کے نظریے کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ نظریہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کے بقول خدا کل ہے اور کائنات جز ہے۔ وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے، عالم ہی خدا ہے، یہ تجلی ہے جس میں وحدت نے اپنے تئیں کثرت میں نمودار کیا ہے۔ وحدت الوجود والوں کا نعرہ ہے کہ ہمہ اوست۔ ہمہ اوست فارسی زبان کا لفظ ہے بیٹا، جس کا معنی ہے سب کچھ خدا ہے۔ اس عقیدے کے مخالف حضرت شیخ مجدد الافسانی، شیخ سرہند نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے ہمہ از اوست، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اضافہ اس میں از کا ہے، تو معنی کیا ہے؟ سب کچھ خدا سے ہے۔ کیا معنی ہوا؟ سب کچھ خدا سے ہے۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ عالم تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہیں۔ اگر تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا، کیونکہ خدائی صفات کامل ہیں جبکہ عالمی صفات ناقص ہیں۔ یاد رہے ہم عقیدہ وحدت الوجود پر بھی تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے عظیم صوفیاء کرام حضرت سچل سرمت، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کے روح رواں گزرے ہیں۔ منصور حلاج اس سلسلے کا بڑا بزرگ گزرا ہے۔ اس نے انا الحق کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں خدا ہوں۔ خلیفہ مقتدر عباسی نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا، تاہم وہ ہنستا رہا اور بعد از موت اس کے انگ انگ سے آواز آتی رہی، انا الحق، انا الحق، یعنی میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ ہاں ویسے ہی وحدت الشہود زیادہ محتاط ہے۔ وحدت الوجود عقیدے کے حامی اپنے عقیدے کی دلیل میں مدرجہ ذیل حدیث قدسی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانے تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ حدیث قدسی دوبارہ سن لیں، میں مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانے تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میزبان ہے، تو ہی مہمان ہے۔ میزبان کی تعریف آپ کو پتہ ہے، گھر والا میزبان ہوتا ہے تو باہر سے آنے والا جسے دعوت دی گئی ہو، یا وہ خود ملنے کی غرض سے آیا ہو اور اس نے واپس جانا ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم مہمان کہتے ہیں۔ یعنی اے اللہ اس کائنات کا مالک اور صاحب خانہ تو ہی ہے، تو ہی سب کو کھلاتا ہے، گویا مہمان و میزبان دونوں خدائی صفات ہیں۔ میزبان گھر کا مالک ہوتا ہے اور گھر میں ہی قیام پذیر رہتا ہے، جبکہ مہمان کسی گھر میں عارضی طور پر آتا ہے۔
یہ مصرع بھی وحدت الوجود کا شاہکار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، انسان بھی تیرا ہی پرتو ہے، انسان میں بھی تیری ہی ذات ہے، لہٰذا مہمان انسان ہے اور انسان تو ہے، اس لیے خدایا میزبان بھی تو ہے اور مہمان بھی تو ہے۔ مرزا غالب نے اسی طریقے پر ایک شعر لکھا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ جی بیٹا، یہ ہمارا چوتھا شعر کی تشریح بھی مکمل ہوئی۔ تو بیٹا ان چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ یہ ساری تشریح آپ کے لیے پڑھی جاتی ہے، آپ کے لیے بولی جاتی ہے، آپ کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس کو روز ایک مرتبہ دیکھ کر لکھا کریں۔ دیکھ کر لکھنے سے بیٹا الفاظ کی غلطیاں نہیں رہتی، آپ کی اسپیڈ بھی ہوتی ہے۔ پیپر میں کون سا پیرا لکھ کر کون سا حوالہ دینا ہے، کتنا لکھنے کے بعد مناسب حوالہ کون سا ہے، یہ چیزیں ترتیب دینے کے لیے قلم سے گزارنا بہت ضروری ہے۔ بیٹا ان چیزوں کو، ان تشریحات کو باقاعدہ لکھ کر دیکھیں۔ یہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریویژن کا موقع دیا ہے۔ جو شروع والے اسباق، شروع والی نظمیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی، دوبارہ سے اس کی تفصیل شروع سے ہی ہونے لگی ہے، تو یہ بھی ہر چیز کو اللہ کی نعمت سمجھا کرتے ہیں، ہر چیز کو پازیٹیو لیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو بیماری کو اپنے اوپر خوف کی صورت میں مسلط نہ کریں، بلکہ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پرسکون بیٹھیں، باہر کے شور شرابے سے، آنے جانے کے جھنجھٹ سے بچ کر پرسکون طریقے سے ہم اپنے تمام سبجیکٹس کو اچھی طرح سے ازبر کر لیں۔ تو بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 2 اشعار باقی ہیں۔ دونوں اشعار کیونکہ بھاگنے کی جلدی نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں ہے جو فٹافٹ نپٹایا جائے، آرام سے چلتے ہیں لیکن اچھا چلتے ہیں۔ 2 اشعار رہتے ہیں، دونوں اشعار انشاءاللہ بشرط زندگی کل کے لیکچر میں ہوں گے، اور اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے، اور خلاصہ اس کا ہم ریوائز کر لیں گے جو میں نے ریٹن فارم میں آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن ہم دوبارہ یہاں بھی اسے ضرور ریوائز کریں گے تاکہ لیٹ کمرز ہمارے ساتھ چل سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو میری اس نصیحت کو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حالات اگر ہم پر مسلط ہو جائیں تو یقین جانیے اس کے نتیجے کے طور پر بہتری ہی مقدر بنتی ہے۔ اگر آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں بٹھایا گیا ہے تو اس کے لیے بھی دیکھیں آپ کے اساتذہ آپ کو سارا مٹیریل، سارے لیکچر پوری کوشش کے ساتھ گھر پہنچا رہے ہیں۔ تو بیٹا ایمانداری کے ساتھ ہر چیز کو تیار کیجئے، اور کل کا ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ نے بہت دھیان سے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بشرط زندگی کل نہیں ہے ٹیسٹ اگلی جمعرات کو ہے۔ ٹھیک ہے، تو جون سا بھی ہو، جون سی بھی بک ہو، جون سا بھی سبجیکٹ ہو، تو آپ نے اسے ایمانداری سے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ اپنے اساتذہ کی نصیحت کو کبھی بھی یوں ہی باتیں نہیں سمجھا کرتے، ہمیشہ اس میں سے اپنے لیے پازیٹیو نتائج اخذ کیا کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے یہاں، لب لباب کیا ہے میری اتنی لمبی تقریر کا، کہ محنت کریں، ایمانداری کا دامن نہ چھوڑیں، تھکیں نہ۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے آتش کا، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کے حوصلے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل، خار راہ میں ہے۔ یعنی راستے مشکل ہیں، کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں،
لیکن منزل پر پھول تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔